बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी आपकी दुआओं से खैरियत से हैं। सुबह सवेरे जब एक खूबसूरत साथ होता है तो बड़ी अच्छी फ़ील आती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, एक एनर्जी फ़ील होती है। ऑफिस आते हुए, शो करते हुए बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही होती हैं, और जब आप अल्लाह ताला का कलाम सुनते हुए आते हैं, तिलावत कुरान करीम गाड़ी में आप सुनते आते हैं, तो रूह तक में ताज़गी और एनर्जी उतरती महसूस होती है। मेरी ऐसी ही फीलिंग है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आज हाफिज़ अनीकुर रहमान साहब। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। ऑल द वे कसूर से तशरीफ़ लाए आज सुबह सवेरे, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सुबह सवेरे आए हैं जी। इनके साथ हर दिल अजीज़ शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर हाजी साहब, और हमें बताने वाले, आपके सवालात के जवाबात देने वाले, इनको भी वेलकम करते हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीब दुश्मना तबीयत कुछ नासाज है आज? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। चले माशाल्लाह, इस पे गुफ्तगू करेंगे फॉर द लाइटर नोट, लेकिन अभी पहले प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं जी। आपको पता है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आपको आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपके सवालात शामिल करते हैं और उनके जवाबात आपको भट्टी साहब देते हैं। आज जो मौजू है गुफ्तगू का वो है विरासत की अहमियत के हवाले से। गौर से सुनिएगा ये सेगमेंट के दीन इस्लाम हमें क्या रहनुमाई देता है, और हमारा पाकिस्तान का लॉ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का लॉ जो हम फॉलो करते हैं वो हमें क्या रहनुमाई देता है। हेल्पलाइंस क्या हैं, ख़वातीन के लिए क्या है, इसमें मर्दों के लिए क्या है, हमारे बुज़ुर्गों के लिए क्या है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारे हुकूक क्या हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम दो नात शामिल किए जाएंगे और अस्कार और वज़ाइफ का ख़ास सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। विरासत की जो तकसीम है अल्लाह की तरफ से ये होती है कि जब किसी मुसलमान शख्स की मौत होती है उस वक्त अल्लाह की तरफ से उसके छोड़े हुए मालो असबाब और जायदाद की तकसीम हो जाती है और तमाम शरई वारिसान का हक तय हो जाता है। अब सिर्फ इतना काम रह जाता है कि इस तकसीम के मुताबिक सबके हिस्से अलग और मुतय्यन करके उनके हवाले कर दिए जाएं। ये काम मुकम्मल दयानतदारी के साथ होना चाहिए और जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी हकदार का हिस्सा उसे नहीं देता और अपने पास रख लेता है तो वो एक तरफ अल्लाह को नाराज़ करता है क्योंकि विरासत की तकसीम अल्लाह की तरफ से हो चुकी होती है, और दूसरी तरफ वो उन हकदारों का हक गज़ब करने वाला होता है क्योंकि उनका हक तो मारूस के मरते ही बन जाता है। इसके साथ साथ ये क्यों होता है, इसमें कमियां क्या हैं, हमारे माशरे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लैक करते हैं। इसमें शऊर की आगाही की कमी है, इसमें बढ़ती हुई मादियत है कि हमारे पास पैसा, जायदाद, माल, असबाब ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, जबकि हमने सब कुछ इसी दुनिया में छोड़ के चले जाना है, साथ नहीं जाएगा। समाजी माहौल, हमारे इर्द गिर्द के स्टेटस सिंबल्स हैं, हमारे माहौल, मुआशरे के जो एहसासात हैं, जो बातें हैं, गैर इस्लामी रसूम जो हमने अडॉप्ट कर ली हैं, ये भी इसकी एक वजह है। गलत ज़हनी तसव्वुरात हैं, हमने ख़ुद से अडॉप्ट कर ली हैं चीज़ें, ये भी इसकी एक वजह है। लड़कियों के बारे में गलत तसव्वुरात हैं, उनके हिस्से को देने के हवाले से, बहनों के हवाले से, बेटियों के हवाले से, माँओं के हवाले से, बेवगान के हवाले से, ये भी हमारी सोसाइटी का एक डिलेमा है। और आखिरत से गफलत भी है। हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका हल क्या हो सकता है? इलाज की तदाबीर हो सकती हैं, आगाही और हसासियत बढ़ाई जाए, जैसे कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। पैगाम टेलीविज़न अपने प्लेटफॉर्म से एजुकेट कर रहा है, हमारे मुफ्तियान कराम इस हवाले से बताते हैं, एक्सपर्ट्स जिनको मदऊ करते हैं वो बताते हैं। इसके साथ साथ औरत के मकाम और हकूक़ का शऊर आम किया जाए। इसके साथ ये भी ऐड करें कि दीन का सही तसव्वुर आम किया जाए। दीन इस्लाम हमें क्या बताता है, हमें वो सीखना चाहिए ताकि हम अपनी असल आने वाली ज़िंदगी में उसका फ्रूट ले सकें, मग़फ़िरत हो सके, गुनाहों में इजाफ़ा ना कर जाएं, किसी की हक तलफ़ी ना कर जाएं। और जहेज़ की रस्म के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का भी हमें सोचना चाहिए, बल्कि करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ये काम शुरू हो चुके हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में आगे जाके इसी पे बात करनी है, डावरी के हवाले से, कि जहेज़ दे के समझते हैं कि विरासत दे दी है, जबकि ऐसा नहीं है। और आखिरत की जवाबदेही का एहसास आम किया जाए। इन सब पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। ज़रा गौर से देखिएगा आज का सुबह वतन का प्रोग्राम। अभी चलते हैं हाफिज़ अनीकुर रहमान साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं कि तिलावत कुरान करीम से फैज़ आप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ مجھے یہ بھی بتائیے آپ قصور سے تشریف لائے سیلاب کے حالات آپ کے ایریا میں اب کیسے ہیں حالات بہتر ہیں پہلے سے کافی بہتر ہے کافی حالات خراب ہوئے لوگوں کا کافی مالی نقصان ہوا جانی نقصان ہوا پھر ہماری جو ویلفیئر کی ٹیمیں ہیں وہ ادھر پہنچی اور بھی کافی ٹیمیں جو انہوں نے جا کے ادھر سیلاب زندگان کی مدد کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تمام احباب کو اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے جن کے نقصان ہو گئے ٹھیک ہے جی آپ بھٹی صاحب سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 49 41 سے 49 تک کی تلاوت فرمائی حافظ صاحب نے خلاصہ بیان کیجئے پھر گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظامی بھائی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ہم امت محمدیہ کو دعوت غور و فکر دی ہے کہ ہم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ کے سوا جو شخص جس کی بھی پوجا کرے گا تو وہ گویا شیطان کی پوجا کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پرورش پاتے ہیں وہاں تو باقاعدہ بت تراشے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں تو انہوں نے دعوت کی ابتدا اپنے والد سے کی کہ والد گرامی کو بڑے ادب سے بڑے پیار سے گھر سامنے جتنی آتے پڑھی نا یا اباتی میرے ابا جان میرے والد گرامی بڑے ادب کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ابا جی یہ جو آپ پوجتے ہیں نا یہ بیکار ہیں یہ شیطانی کام ہے اس کو چھوڑ دیں مجھے خدشہ ہے کہ کل قیامت کو کہیں آپ اللہ کی عذاب کی پکڑ میں نہ آ جائیں اللہ اکبر تو ان آیات کے اندر توحید کی دعوت ہے اللہ رب العزت کی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے اللہ ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے آمین آمین یا رب العالمین اچھا اب یہ تو ہم نے ڈسکس کیا ذرا مجھے یہ بھی بتائیے سنا ہے مجھے خبر آئی ہے میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ بھٹی صاحب کو برگر نے تھوڑا گڑبڑ کی طرف کر دیا معاملہ تو طبیعت اب کچھ بہتر ہے الحمدللہ اس قابل ہوں کہ آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور آپ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں اور ہم ایسے محفلیں سجاتے رہیں اور لوگوں کے کام آتے رہیں اچھا بھٹی صاحب آج کا جو وظیفہ ہے وہ جلدی سے بتا دیجئے پھر سوال کافی ہے میرے پاس مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ آج آپ پروگرام کر رہے ہیں وراثت پر جی تو گویا امت کو آج آپ مال بانٹیں گے تو آج کا وظیفہ جو ہے وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شاندار وظیفہ جو آپ نے اپنے جگر گوشہ اپنے لخت جگر
اپنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتایا. اور وظیفہ کیا ہے؟ غربت مکاؤ قرض بگاؤ. غربت مکاؤ قرض بگاؤ. اچھا. اگر کوئی بندہ قرضوں میں پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے جی غربت کا سامنا چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوں تو اس کے لیے بھی یہ شاندار وظیفہ ہے. ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں. آج تو ہمیں عیب سمجھتے ہیں نا ہاتھ سے کام کرنا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے والد گرامی کو آ کر ہاتھ دکھائے کہ ابو جان وہ چکی چلا کے جیسے آٹا ہم بناتے ہیں تو یہ ہاتھوں میں چھالے بن گئے ہیں. اور داماد نے بیٹے نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں پانی لا کے کنویں سے مشکیدہ اٹھاتا ہوں, کمر پر بھاری مشکیدہ ہوتا ہے تو میرے سینے میں درد رہنی شروع ہو گئی ہے, تو ہمیں آپ کو خادم ہی دے دیں. اور یہ مطالبہ بھی اس وقت کیا جب آپ کے پاس کافی سارے خادم کہیں جنگ سے آئے تھے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, شفقت, امت کے ساتھ رحمت دیکھیے. آپ نے کہا کوئی نہیں, یہ تو بیٹے ہیں نا, اپنے بچے ہیں گھر کے. تو آپ نے فرمایا ابھی اصحاب صفہ جو 80 کے قریب غریب مسلمان مسجد میں رات دن رہتے تھے, فرمایا ابھی تو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہوا, ابھی تو ان کی رہائشوں کا انتظام نہیں ہوا, ابھی تو ان کے مسائل ہیں. تو میں تو یہ سارے غلام بیچ کر ان کے مسائل پہلے حل کروں گا, آپ لوگوں کے مسائل بعد میں دیکھتے ہیں. تو اس موقع پر ظاہر ہے تھوڑا سا محسوس تو ہوا ہوگا کہ ابو جان نے ہمیں نہیں کچھ دیا. تو پھر آپ عشاء کے بعد اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی اور داماد کو تسلی دینے کے لیے, دلاسا دینے کے لیے ان کے گھر گئے. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ آ کر ہمارے درمیان ایسے بیٹھ گئے کہ میرے سینے پر آپ کا قدم مبارک تھا اور اس کی ٹھنڈک مجھے لگ رہی تھی. اتنا قریب ہو کر آپ بیٹھے تھے. آپ نے کہا آج آپ خادم لینے آئے تھے؟ جی اللہ کے رسول آئے تو تھے, آپ نے دیا نہیں. تو آپ نے فرمایا اس سے بہتر تمہیں نہ کام بتا دوں. تو وہ شاندار دعا بتائی کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو, جس سے غربت بھی دور ہو جائے گی, فقر و فاقہ بھی دور ہوگا, اور اگر کوئی قرض ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا. تو دونوں نے کہا اللہ کے نبی آپ پھر ہمیں وہ دعا ہی بتائیں, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے, آپ وہ ضرور بتائیں. تو وہ ہمارے ناظرین بھی اب وہ یہی پوچھیں گے کہ یہ کتنی بار پڑھنا ہے. بھائی کتنی بار نہیں, دل سے نکالیں ایک بار. ایسی چیخ ماریں جو منا مارتا ہے تو دادو بھی بھاگتی ہیں, دادا بھی بھاگتے ہیں, چچا بھی بھاگتے ہیں, پھپھو بھی. کیا ہوا؟ اور ماں جہاں ہو سب کو چھوڑ کر آ جاتی, میرے منہ کو ہوا کیا. تو ایک ایسی چیخ دل سے نکالیں کہ آسمان تک پہنچ جائے. تو تعداد ضروری نہیں ہے, اس دعا کو اپنے کسی سجدے میں مانگیں, اور مانگیں اس طرح کہ آپ کی روح, آپ کا جسم بالکل اللہ کے سپرد ہو جائے کہ اللہ میں تو اب لے کے ہی اٹھوں گا. تو وہ دعا یہ ہے, اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اللہم انی اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. یہ شاندار دعا جو آپ نے اپنی لخت جگر اور اپنے بیٹے اپنے داماد کو سکھائی, اس میں ہے کیا کہ اے اللہ تو آسمانوں کو, زمین کو اور عرش عظیم کا رب ہے, ہمارا بھی رب ہے, اور ہر چیز کا پروردگار تو ہی ہے. اللہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے پودے تو ہی نکالتا ہے. اے اللہ انجیل, تورات اور قرآن مجید تو نازل کرنے والا ہے. اللہ ہر چیز جو تو نے پیدا کی ہے, جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا لے. اللہ سب سے پہلے تو تھا, تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, بے شک, اور اینڈ پر بھی تو ہی ہوگا, تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں. بے شک. اللہ تیری قوت, تیری طاقت, تیرا غلبہ ایسا ہے کہ ہر چیز دبی ہوئی ہے. اللہ تیری قدرت ایسی پوشیدہ ہے کہ کوئی چیز اس سے زیادہ پوشیدہ نہیں ہے. اور اینڈ پر یہ ساری اللہ کی تعریفیں کر کے اینڈ پر ریکویسٹ ہے اقض عنا الدین, اللہ ہمارا قرضہ اتار دے. قرض اتارو ملک سوارو, ادھر یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارا قرض اتار دے. واغننا من الفقر, اور اللہ جو غربت ہے اس کو بھی دور فرما دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سید گرانے کا وظیفہ جو اپنی لخت جگر کو بتایا, میں نے پہلے عرض کی کہ کب مانگنا ہے, کتنی بار, تعداد نہیں. کبھی سجدے میں جا کر, کبھی سحری کے ٹائم, کبھی دن کو, کبھی تنہائی میں, صرف ایک بار ہی
اللہ سے کلام کرنا ہے دل سے، ہاں دل سے جب آپ کو لگے نا کہ میری بات اب اوپر پہنچ گئی تو پھر بے فکر ہو جائیں. تو تعداد نہیں، صرف معیار اس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غربت سے بچائے، آمین قرضوں سے پناہ عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ بڑی صاحب. اور سہولت کے لیے ہمارے سامعین ناظرین جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ ڈسپلے پہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور آپ نے مجھے ٹیکسٹ بھی کیے بڑی صاحب، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو ہمارے ویئرز چاہتے ہیں ہم اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم ویسا کرنے کی، کیونکہ ہم ان کے لیے ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے. تو مجھے تھینکس کے بھی میسیجز آئے کہ اکثر ہم کہتے تھے کہ ڈسپلے کر دیں، یہ دعا سامنے لگا دیں، تو ہم نے وہ بھی شروع کر دیا کافی عرصے سے. تو یہ آپ کی سہولت کے لیے الحمدللہ. لیں سر کویسچنز ہیں، شامل کرتے ہیں ون بائی ون. سر پہلا کویسچن ہے، میں اپنے گھر میں سب لوگوں سے بہت بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہوں، امی سے بھی کرتا ہوں، اللہ اکبر. غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. ہماری امی کی طبیعت بھی بہت تلخ ہے. میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو ڈر آتا ہے نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. براہ کرم میری رہنمائی کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. بٹی صاحب ویسے میرا دل کرتا ہے کہ میں جواب دوں اس کا، لیکن کیونکہ ذمہ داری آپ کی ہے. اور یہ کویسچن پڑھتے ہوئے نا میں نے بڑا سوچا کہ ہمارا یہ بھائی کیا اس کو خود سے سوال کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں پوچھتے ہیں. جواب وہ جان رہا ہے اور انہیں پتہ ہے جواب، انہیں پتہ ہے ہمارے بھائی کو. وہ جو ڈر رہا ہے نا جی، وہ ان کا ڈر بھی حقیقی ہے. حقیقی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب وہ اپنی والدہ گرامی سے بدتمیزی کر رہے ہیں تو نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں. ہاں جی. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہر مومن کو یہ اچھا سلوک اگر کرتے ہیں نا اپنے والدین کے ساتھ تو یہ کوئی احسان نہیں کرتے، یہ تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. فرض ہے یہ ہم پہ، فرض ہے کہ والدین کے سامنے جھکے رہو، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے. ان کے سامنے ناگواری کا اظہار بھی نہیں کر سکتا بچہ، اللہ اکبر. بیٹا ہو یا بیٹی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جب یہ بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اب آپ جوان ہیں، تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. اف کیا ہوتا ہے؟ اچھا. والدین بات کر رہے ہوں تو آگے سے ناگواری کا اظہار کر کے میں آپ کی بات سنتا نہیں ہوں، اتنا بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا. تو چاہے جا کے بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا، ان کا احترام نہ کرنا، یا کئی بدبخت وہ بھی ہیں جو مار پیٹ کرتے ہیں والدین کو، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. تو بھائی صاحب کو جو ڈر لگا ہوا ہے نا وہ یقیناً بالکل 100% سچا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو رپورٹ دی گئی کہ اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ایک خاتون ہیں، ماشاءاللہ بہت نفلی نمازیں پڑھتی ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل بھی بہت پڑھتی ہیں جی، نفلی روزے بھی رکھتی ہیں اور صدقہ خیرات بھی بے تاشا کرتی ہیں. البتہ زبان کی تھوڑی کڑوی ہیں، ہمسائے ان سے تنگ ہیں. اتنی بڑی بڑی نیکیاں، یہ بھی بھائی بھی کہتے ہیں نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں. اور یہاں بھی بات ہو رہی ہے نمازی، تہجد گزار، نوافل پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے، ہمسائے تنگ ہیں، پریشان ہیں. فرمایا ہی فی النار. کائنات کی سردار کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ عورت جہنمی ہے. اللہ اکبر. اس کے مقابلے میں بتایا گیا اللہ کے نبی ایک اور خاتون ہیں، وہ بیچاری مالدار نہیں ہے، گھر میں بچے ہوئے پنیر کے ٹکڑے جو بچ جاتے ہیں نا وہی صدقہ میں غریب کو دے دیتی ہیں، اور فرض نمازیں پڑھتی ہیں، نوافل بہت کم، صدقہ خیرات بھی فردی، نفلی کوئی نہیں، نمازیں بھی نفلی کوئی نہیں، فردی ہیں. البتہ زبان کی ایسی میٹھی ہیں، شیریں ہیں کہ ہمسائے خوش ہیں. تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو بھائی صاحب ڈر رہے ہیں نا کہ کہیں اس بدتمیزی کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو یہ یقیناً 100% درست انہوں نے سمجھا ہے. زائل ہو رہے ہیں اعمال. ہاں، تو ان کو چاہیے کہ جہاں نیکیوں کی فکر کر رہے ہیں وہاں یہ جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ والدین کے سامنے جھکے رہنا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو اف بھی نہیں کہنا، تو یہ اس طرف بھی توجہ دیں. یہ بھی فرض ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی فرض ہے اور یہ بھی فرض ہے. اور میں آج ہی مجھے کسی دوست نے پوسٹ بھیجی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ایک بہت اچھے امیر گزرے مسلمانوں کے، خلیفۃ المومنین. وہ کہتے ہیں میں نے جن صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں پایا ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کو اتنی بڑی عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے سے بچ جانا، دوسروں کے جذبات کا خیال کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، اس چیز کو وہ زیادہ بڑی نیکی سمجھتے تھے. تو بھائی صاحب کو بھی اپنے اخلاق کو فوری سنوارنا چاہیے.
والدین کے ساتھ تو بالکل بھی زیرو، ان کو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ بدتمیزی کریں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن بہن بھائی چاہوں کہ تھوڑا بہت کبھی وہ گرم ہو گئے، کبھی ان کو گرمی آ گئی تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن والدین کے معاملے میں ان کو اگر اپنی نیکیاں بچانی ہیں تو والدین کی خدمت، احترام اور ادب یہ سب فرائض سے پہلے ہے۔ اچھا بٹی صاحب، میرا یہ کویسچن پڑھتے ہوئے نا اپنا ایک جو میری فیل تھی وہ مجھے یہ تھی کہ اللہ کے بندے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ کو ادراک ہے اس چیز کا کہ یہ غلط ہے، تو پھر آپ کیا کویسچن پوچھ رہے ہیں؟ چلے انہوں نے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ بھائی کی اصلاح فرمائے، والدین کا ان کو فرما بردار بنائے، اور جو غصہ آتا ہے جی، وہ کہتا ہے والدہ کی طبیعت بھی غصے والی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو وہ رگیں پھولتی ہیں، خون میں حرارت، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ توڑ دو جو چیز سامنے آئے، تو آپ نے فرمایا اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، لہذا جب کسی بندے کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، اور وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے نا شدید تو وہ فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو وہ جو غصہ شیطان نے ایسے کسی معمولی سی بات پر چڑھایا تھا نا وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح بھٹی صاحب نے بتایا یہ بھی کریں میرے بھائی۔ دوسرا، اینگر تھیراپیز ہوتی ہیں، آپ کس دور میں رہتے ہیں؟ یہ کوئی سٹون ایج نہیں ہے، یہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے، آپ آج کے دور میں رہتے ہیں، تو اس پہ بھی کام کریں، اپنے والدین کے پیر چما کریں، ان کے ہاتھ چما کریں، ان کا ماتھا چما کریں، یہ سارے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو آپ کو ڈر ہے وہ بالکل ٹھیک ڈر ہے، اپنی عبادات کو ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آگے کویسچن ہے، لکھتے ہیں میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے اس وقت سے میرے گھر والے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے سامنے نہ بولوں، لیکن میرے گھر والے مجھ سے سراسر غلط کرتے ہیں، تو ان حالات میں کیا کروں؟ وضاحت فرما دیں۔ اگر میں علیحدگی اختیار کر کے اپنی الگ رہائش کر لوں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھ لیں، پہلی مثال سے بالکل الٹا ہے جی، یہاں کہ یہ بھائی والدین کو بہت حوصلے کے ساتھ برداشت کر رہا ہے، جی، تو یہاں پر والدین کو بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بندہ ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جہاں اولاد کو حکم ہے کہ وہ والدین کی فرما برداری کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، وہاں والدین کو بھی شفقت اور محبت سے پیش آنے کا حکم ہے، تو طرفین کو ہی اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بچوں پر فرض ہے کہ والدین کی خدمت کرے، تو والدین پر بھی فرض ہے کہ وہ ان پر شفقت کرے۔ تو یہ شادی کے بعد ہی حالات کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ کہتے بالکل بدل گئے ہیں حالات، کیا میں علیحدہ تو چلا جاؤں؟ والدین کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا کہ بیٹا میرا پہلے کی طرح بھی ہوگا، وہ تھوڑا سا فرق تو آتا ہے، آپ کو اس نے کچھ وقت بیوی کو بھی دینا ہے، بچوں کو بھی دینا ہے، تو اس کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں الگ رہائش بنا لوں، اگر تو والدین کے پاس دیگر بچے موجود ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے بہن بھائی ہیں، تو ان کو علیحدگی میں بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے، علیحدہ گھر لیں، والدین کی مالی خدمت کریں، جسمانی ان کو آ کر دبائیں، ان کی دعائیں لیں، اور رہائش کے لیے اگر بیوی کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے تو علیحدہ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر بالفرض ان والدین کے پاس ان کی خدمت کے لیے کوئی اور بچہ بھی نہیں ہے، یہ اکیلے ہی ہیں، جی، تو پھر ان کو صبر اور برداشت کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، پھر ان کو خدمت کے لیے پاس ہی رہنا چاہیے۔ البتہ جو سبب بنتا ہے نا بعض دفعہ مسائل کا، ان اسباب کو بیٹھ کر بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے والدین کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ آپ کی ان باتوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ابو جی آپ تھوڑا سا نرم ہو جائیں، امی جی آپ تھوڑی سی شفقت کریں، ہم جانا نہیں چاہتے، ہم آپ کے پاس آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی صاحب اس کو مینج کر لیں جیسے بھی ہوتا ہے۔ تو دو صورتیں ہیں، اگر دیگر بہن بھائی خدمت کے لیے موجود ہیں تو یہ تھوڑا سا فاصلے پر بھی ہو جائیں تاکہ یہ والدین کی کہیں کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھے، جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ یہ اکیلے ہی ہیں تو پھر ان کو پاس ہی رہنا چاہیے اور والدین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کبھی ان کو غصہ آ جائے تو برداشت کرنا چاہیے۔ مجھے بڑی خوبصورت مثال یاد آئی، جی، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی کئی بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، والد صاحب نے جیسے یہ جوان ہوا باہر بھیج دیا اور اس نے خوب کمایا، ساری بہنوں کی شادی کی، پھر اینڈ پر اپنی شادی کرائی، اللہ نے بچے بھی دے دیے۔ اب والدین سے کہا کہ ابو جی اب میں واپس آ جاؤں، کافی ہو گیا، دولت بھی، گھر بھی بنا لیا ہے، پیسے بھی ہیں، اب آپ بھی بزرگ ہیں، تو بہنیں تو چلے گئی اپنے اپنے گھروں میں، تو میں آپ کے پاس آ کے رہتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا۔ والدین نے سختی سے منع کیا، نہیں،
اچھا ناؤ واپس ناؤ. وہ آ گیا کہنے لگا اب آپ بزرگ ہیں تو آپ کو خدمت کی ضرورت ہے, میں آپ کے پاس رہتا ہوں, کام تو ادھر بھی ہو جائے گا. جی. تو کہتے ہیں والد صاحب نے خوب پیٹا, اور جوان بیٹا جس کے اپنے بچے ہیں اس نے اف تک نہیں کہا, بیٹھ گیا ابو جی اور مار لیں اور ماریں لیکن مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. لیکن والد صاحب نہیں مانے, انہوں نے کہا نہیں آپ جاؤ واپس. تو بیٹا فرما بردار پھر چلا گیا. اللہ. سبحان اللہ. ایسی مثالیں بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو ایسے فرما برداروں کو پھر جو اجر ملے گا, جو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا, وہ بھی تو بے تحاشا ہوگا. لیکن دوسری طرف دیکھیں اگر والد صاحب اس طرح بے جہاں سختی کر رہے ہیں تو ان کو بھی نرم ہونا چاہیے. دونوں کے لیے سبق ہے اس میں, دونوں کے لیے. تو والدین کی خدمت کے لیے اگر بیٹا پاس رہنا چاہتا ہے تو والدین کو رہنے دینا چاہیے. اب کچھ وقت وہ بھی والدین کے پاس گزارے, اپنے بیوی بچوں کے پاس گزارے. ٹھیک ہے. تو بہرحال والدین کو شفقت اور بچوں کو خدمت میں اضافہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. آخری سوال ہے مفتی صاحب, بتائیے گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, رہنمائی فرمائیں. میں نہیں پوچھ رہا, اشفاق صاحب پوچھیں, یہ کویسچن پوچھا گیا جی. تو گناہوں سے بچنے کے لیے پہلی بات تو سچی اور پکی توبہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, خالص پیور توبہ کر لو, آئندہ اس گناہ کی طرف جانے کی تمہیں ضرورت ہی محسوس نہ ہو, خواہش ہی پیدا نہ ہو. تو یہ ہے پکی اور سچی توبہ. تو گناہوں سے بچنے کے لیے پہلا سٹیپ تو یہ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی محفل دیکھیں, گیدرنگ دیکھیں, اپنے فرینڈز کو پر نظر دورائیں کہ آپ رہتے کن کے پاس ہیں. کہیں آپ کی محفل تو آپ کو گناہوں کی طرف نہیں بیچتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت مثال دے کر سمجھایا کہ مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء. اچھے دوستوں کی اور برے دوستوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کی دوستی کسی عطر فروش کے پاس ہو. عطر فروش کے ساتھ دوستی ہے, وہ پرفیوم بیچتا ہے, یا تو آپ خریدیں گے یا وہ آپ کو گفٹ کرے گا. دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی, ٹیسٹ کر کے آ جائیں گے تو خوشبو تو آئے گی نا. آئے گی جی بالکل. تو اچھے دوست کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ آپ کو اچھے کردار, اچھی سیرت, اچھے مشورے دے گا. اور برا دوست ایسے ہی جیسے کوئی لوہار بٹھی جلا کے اسلحہ بنا رہا ہو, ہتھیار بنا رہا ہو, اپنا سامان تیار کر رہا ہے, اس کے پاس بیٹھے دھواں, آگ کی تپش, بدبو. اور اگر آپ اس کے پاس نہ بھی بیٹھیں, اس کو ملنے چلے جائیں تو اس کے کپڑوں سے بھی بری اسمیل آئے گی. تو برا دوست آپ کو بد کردار بنائے گا, بد سیرت بنائے گا, گناہوں کی طرف لے کے جائے گا. تو سب سے پہلے دوستوں کی محفل بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی لگا لیں. وہ جو واقعہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ بندے 99 قتل کیے تھے اور پھر کسی سے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے, اس نے کہا نہیں, تو اس نے وہ بھی کر کے تو 100 پورے کر لیے. تو اینڈ پر اس کو مشورہ کیا ملا تھا کہ تیری علاقے کے لوگ برے ہیں, تیری محفل بری ہے, تیرے دوست برے ہیں, وہ تمہیں توبہ پر قائم نہیں رہنے دیتے, تو تم یہ بستی سے شفٹ ہو جاؤ. کس بستی میں چلے جاؤ؟ فلاں, وہاں اچھے لوگ ہیں, اچھی محفل ملے گی, اچھا ماحول ملے گا, تو تم سدھر جاؤ گے. تو بھائی صاحب کو بھی اپنا ماحول پہلے چیک کریں کہ گناہ ہوتے کیوں. اس ماحول میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا جو گیجٹس ہیں آج کل کے جو ہمارے پاس ہیں, تو اس پر بھی کنٹرول کریں. ہم ان کو مس یوز کرتے ہیں, ان کے بہت سے فوائد اپنی جگہ. اس کے بعد دعا بھی ہے. دعا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نوجوان آیا اور آ کر کہتا اللہ کے نبی مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دیں. بدکاری کرنے کی اجازت دیں, باقاعدہ اجازت لینے آ گیا. تو صحابہ نے دور سے ڈانٹا, ماہ کتنی بری بات, سرے محفل اور اللہ کے نبی کے سوا اجازت مانگ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہے, اس کو میرے پاس آنے دو. آپ تو مربی تھے نا, پھر آپ جیسا استاد تو دنیا میں آیا ہی نہیں, نہ آ سکتا ہے. آپ نے بڑی شفقت سے اس کو پاس بلا کے کہا اگر کوئی بندہ میرے سے اجازت مانگے کہ تیری والدہ کے ساتھ وہ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو میں اجازت دے دوں. تڑپ اٹھا کہ نہیں اللہ کے رسول, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ, کوئی بھی شخص اپنی ماں کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اسی طرح اپنے بیٹی, پھر بہن, پھر پھپھو, پھر خالہ کے بارے میں پوچھا کہ اگر تیرے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی شخص یہ جرم کرے برداشت کرو گے؟ کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا لوگ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. پھر آپ نے اس کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور اس کو 3 دعائیں دی. اللہم اغفر ذنبہ, اللہ اس کا گناہ معاف کر دے, جو سوچ کے آیا نا معاف کر دے. وطہر قلبہ, اللہ اس کے دل کو صاف کر دے, پاک کر دے. وحسن فرجہ, اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لے. تو صحابی رسول جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد اس نوجوان کو کبھی کسی گناہ کی طرف دیکھتے ہوئے بھی نہیں پایا گیا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا اس نوجوان کو دی تھی, اگر آج ہم اپنے لیے کرنا چاہیں تو پھر الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی. اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی, کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے,
میرے دل کو پاک کر دے اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما لے۔ تو اس بھائی صاحب کو بھی گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے دل کو ان برائیوں سے صاف کر دے اور میری شرمگاہ میری عزت کی بھی حفاظت فرما آمین۔ آپ کی اجازت سے ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی آپ دین اسلام سے دوستی کر لیں، آپ اپنے مذہب سے دوستی کر لیں، قرآن پڑھیں، قرآن سے دوستی کر لیں، قرآن کے متعلقہ تفاسیر پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں اور ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جو آپ کو 5 وقت مسجد میں لے کر جائیں، سبحان اللہ۔ تو پھر گناہوں سے بچنا ممکن ہے۔ اذان سے دوستی کر لیں، اذان نماز سے دوستی کر لیں، قرآن سے دوستی کر لیں، ایسی دوستیاں اپنائیں، آپ کو آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی بلکہ دنیا میں بھی اور آپ فوائد آخرت دونوں دیکھیں جہانوں میں گے، کام آئے۔ دونوں جہانوں میں کامیاب۔ لے سر تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ مجھے بریک کی طرف جانا ہے جی، ہم نے سوال آج کے تو جتنے تھے کوشش کی کہ میکسیمم شامل کر لیں، جو رہ گئے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا حافظ انیک الرحمان صاحب آپ کے آنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے علاقے کو جلد از جلد مکمل ٹھیک کر دے اور ساری چیزیں بخیر و خوبی سر انجام پا جائیں۔ اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت جلدی سے ٹھیک کر دے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ لیں جی پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔